جگہ ہے اس کو بولتے ہیں مسجد علی. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو عید کا خطبہ ہوتا تھا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ, حضرت علی یہاں دیا کرتے تھے اس جگہ. تو اس وقت سے یہ مارکیٹ کا علاقہ تھا پورا. اس کو پورے اس علاقے کو بولتے ہیں غمامہ کا علاقہ. غمامہ, وہ غمامہ کہیں کو بولتے ہیں بول کے بعد انشاءاللہ سامنے ایک مسجد غمامہ ہے, وہاں ہم اس کی وضاحت بیان کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسجد علی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی عید کا خطبہ, عید الفطر اور عید الاضحیٰ خطبہ یہاں آ کر کے دیتے تھے. تو وہ زمانے میں یہ خالی جگہ تھی, ایک چھوٹی سی مسجد یہاں بنائی گئی تھی. بعد کے ادوار میں, بعد کے دور میں, جیسے ابھی ترکی کا دور ہے, اس کے بعد کا دور ہے, ابھی سعودی حکومت نے اس کو جو ہے ایک مسجد کی بہترین شکل دی ہے. یہاں بھی 5 وقت مسجد میں نماز ہوتی ہے, وہی اذان ہوتی ہے, یہاں نماز ہوتی ہے. تو یہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہاں نماز پڑھے تو انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو حرم میں پڑھنے کا ثواب ہے, کیونکہ یہ سب حدود حرم میں شامل ہیں پورے چیز. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں عیدین کا خطبہ ہوتا تھا. غمامہ کا علاقہ ہے, یہ مارکیٹ علاقہ تھا اس وقت. تو اس مسجد کو مسجد علی کہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اس کی فضیلت نہیں. یہاں سامنے جو ہے ایک بورڈ بھی لگایا گیا ہے ابھی حکومت کی طرف سے کہ مسجد علی کی تاریخی چیزیں کیا ہیں وہ بھی لگایا گیا ہے. ابھی واپس ادھر آ جاؤ, میں آپ کو مسجد غمامہ دکھاتا ہوں انشاءاللہ سامنے. چلیے مسجد غمامہ पुराने प्रोडक्ट है. मौली साहब इधर इधर लाइट करना खड़ जाओ. लाइट करना खड़ जाओ.
نماز استسقاء پر آ رہے تھے کہ اسی دوران سورج جو ہے نا وہ بادلوں میں ماما کے بازو کو بادلوں نے کو کیا کر دیا تھا ڈانپ دیا تھا اس وقت آپ سے نماز استسقاء پر ہو رہے ترک جو ہے نا مسجد مسلح دنیا کی عصر دولت کی زمانی ولایت आ जाइए भाई आगे साहब देखिए भाई, ये जो इलाका है बाजू है जो मस्जिद दिख रही है ना आपको, इस मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद अल गमामा। अरबी ज़बान में गमामा कहते हैं बादल को। कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नमाज पढ़ रहे थे, और वो कौन सी नमाज थी? जो इस्तिगासा की नमाज, मतलब जो है इस्तिस्का की नमाज, जो बारिश तलब करने के लिए की जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त धूप थी, पूरे मदीने में कहत था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, बारिश की दुआ, और वो बारिश की दुआ और नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्का की यहीं पर पढ़ाई। उस वक्त सख्त धूप थी, तो अल्लाह के हुक्म से आसमान से बादल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया करने लगे। बादल आ गया, ये जो बहुत ज़्यादा रोशनी थी, रोशनी ख़त्म हो गई, धूप ख़त्म हो गई, अल्लाह के हुक्म से बादल आ गया। और जैसी नमाज ख़त्म हुई, अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतरीन बारिश हुई। सख्त गर्मी का ज़माना था, अल्लाह के रसूल की दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन बारिश नाज़िल फरमाई। उसी वक्त से इस इलाके का नाम जो है गमामा हो गया। तो गमामा बादल को बोलते हैं, सहाब को बोलते हैं, और जो है छाँव को बोलते हैं। तो अल्लाह के रसूल पर धूप में छाँव पड़ गई थी यहाँ पर अल्लाह के रसूल की दुआ से, बरकत से, तो इस पूरे इलाके का नाम हो गया गमामा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है मुसल्ला अल गमामा बोलते हैं इसको, यानी नमाज पढ़ने की जगह। मुसल्ला का मतलब ईदगाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ रमज़ान और बकरीद ईदैन की नमाज यहाँ पर अदा की जाती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन का खुतबा यहीं पर देते थे। यहाँ आमतौर पर जो बोर्ड नहीं होता था, लेकिन अभी खरीब में यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, और इसमें यह कहा गया है कि ये पूरे इलाके को मुसल्ला गमामा कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और इस्तिस्का की नमाज यहाँ पढ़ा करते थे। एक ही मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज पढ़ाई है। और ये मस्जिद नहीं थी, ये पूरा मैदान था। जैसे ईदगाह का खाली मैदान होता है ना, वैसे ईदगाह का खाली मैदान था। लेकिन बाद में जो है अल्लाह के रसूल ने, और एक बात है, अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर नजाशी जो बादशाह था, जिनका इंतकाल फितरत पर हुआ, इस्लाम पर हुआ, उनकी भी नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल ने यहाँ पर पढ़ाई थी। जैसे हम बार बार सुनते हैं नजाशी बादशाह के ताल्लुक से, तो नजाशी बादशाह की नमाज जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर पढ़ाई थी। और यहाँ जो है ये बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की पूरी जमात यहाँ पर नमाज पढ़ा करती थी। सन 90 पर 3 और 80 पर 4 से 90 पर 3 हिजरी में, जब उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अलैह इस पूरे इलाके के मदीने के गवर्नर थे, तो उनके ज़माने में मस्जिद बनाई गई। फिर उसके बाद 80 पर 7 बोले तो हिजरी, 80 पर हिजरी, यानी आज से तकरीबन 1350 साल पहले की बात है। तो उसके बाद तुर्की गवर्नमेंट ने ये सारे जो है, हुकूमत तुर्की जब थी यहाँ पर, तो उन्होंने इसको बनाया है, सऊदी ने इसको ऐसा ही बाकी रखा है। तो ये अभी जो है खरीब में मलिक सऊद इब्न अब्दुल अजीज़ ने 1370 पर 3 हिजरी में दोबारा इन सब चीज़ों की जो है तामीर की है। यानी मतलब आज से 100 साल पहले ये पूरे जो है बेहतरीन इसको शक्ल दी गई। तो इस पूरे इलाके को गमामा का इलाका कहा जाता है। अल्लाह के रसूल रमज़ान, बकरीद, इस्तिस्का, जनाजे की नमाज वगैरह सब यहीं पर पढ़ा करते थे। ये तकरीबन हरम से यहाँ पर जो तकरीबन यहाँ तक 1 किलोमीटर होता है, तकरीबन इतना दूर है हरम से। यानी मतलब जहाँ अल्लाह के रसूल की असल मस्जिद थी, उस मस्जिद से तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला होता है। तो इस पूरे इलाके को गमामा का इलाका कहते हैं। सामने अभी जो आपको मस्जिद नजर आएगी, इधर आई सामने, ये मस्जिद है, मस्जिद अबू बकर।
کا دور ختم ہوا ويعود البناء القائم المسجد اليوم للقرن الثالث عشر الهجري وفي العصر السعودي یہاں بھی دیکھیں اس بورڈ میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ شاید اس لیے رکھا گیا اس کو نام کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رمضان اور عید الاضحیٰ کی نماز یہاں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے اس علاقے کو مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے رکھا گیا ہے۔ یہ بھی 80/3 سے 90/3 ہجری میں 80/7 سے 90/3 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے زمانے میں یہاں بھی مسجد بنائی گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نہیں تھی، یہ خالی جگہ تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ جو اسلام کی جن کو 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے دور میں تقریباً ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 80 سال کے بعد 70 سال کے بعد یہ جو ہے مصلی اس کو بنایا گیا۔ یہ خالی جگہ میں تھی، خالی میدان تھا یہ۔ تو یہاں پر سعودی حکومت نے گورنمنٹ نے یہ عمارت میں لگایا ہے کہ ابھی قریب میں جو ہے 1411 ہجری میں دوبارہ اس کی ترمیم ہوئی ہے۔ ابھی قریب میں 1411 ہجری میں دوبارہ اس کی ترمیم ہوئی ہے اور اس پورے علاقے کو مصلی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مصلی ابوبکر، وہ مصلی علی اور یہ مسجد غمام، یہ 3 یہاں کے تاریخی مقامات ہیں۔ اس پورے علاقے کو غمامہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ مسجد ہے، اللہ کے رسول جس میں نماز پڑھے تھے، عیدین کی، استسقاء کی، جنازے کی، اور پھر یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد ابوبکر، اور وہ حضرت علی کے زمانے میں مسجد علی۔ تو یہ ساری تاریخی معلومات ہیں جو ہم نے آپ کو دی۔ ابھی مدینے میں جو ہے اس کے علاوہ 2 چیزیں اور باقی ہیں۔ ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، جہاں اللہ کے رسول حضرت ابوبکر اور حضرت عمر مدفون ہیں، اور اس کے بازو میں ہے بقیع غرقد جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام، ان کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، سب کی قبریں ادھر بقیع میں ہیں۔ تو سامنے جیسے آپ دیکھیے، پلٹ کے دیکھیے، جیسے وہ ہرا لائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو سامنے، ہرا لائٹ نظر آ رہا سیدھے اسٹیٹ کو، سامنے جو ہرا لائٹ ہے وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر کی خبر ہے۔ وہاں عورتوں کو جانا منع ہے، عورتیں نہیں جا سکتے، لیکن دور ہی سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ الصلاۃ والسلام علیک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بازو میں جو ہے بقیع ہے، جیسے میں نے کہا 10,000 صحابہ کرام کی خبریں ہیں، اس میں امہات المومنین کی خبریں بھی ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے ہم جو خبر میں داخل ہونے کی دعا، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا ہے، وہ دعائیں پڑھیں گے۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بكم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالعسر۔ تو یہاں پر مدینے کے سارے آس پاس کے جتنے معالم تھے، جو اہم چیزیں دکھانے کی تھی، یہاں پر ختم ہوئے۔ ابھی بعد میں آپ یہ جو گیٹ ہے 330/6 گیٹ، اس کے سامنے سے گئے تو قریب سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ عورتوں کو بھی اجازت ہے جانے کی، وہاں تک اندر جانے کی اجازت ہے، وہاں تک ہے۔ تھوڑا رائٹ سائڈ مڑ لیا تو آپ کو جو ہے 330/8 گیٹ کے پاس جو ہے ملے گا بقیع قبرستان۔ اگر آپ میں سے کوئی مرد حضرات بقیع قبرستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، تو آپ فجر کی نماز کے بعد فوراً گئے تو قبرستان کھلا رہے گا آپ کو 1 گھنٹے تک۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک قبرستان کھلا رہے گا آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، اندر جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں۔ جو دعا میں نے پڑھی ہے وہ دعا وہاں بھی آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتیں دور سے کھڑے ہو کر کے جیسے میں نے دعا پڑھی، اب آپ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگربتی جلا سکتے ہیں سر؟ جی اگربتی جلا سکتے ہیں؟ نہیں، اگربتی وغیرہ جلا سکتے نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے خلاف ہے، اور وہاں جو ہے وہ حکومت
جو خلاف حکومت کے خلاف ہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ گاؤں میں دیکھ کر پوچھا چلا جی جی، گاؤں میں تو بہت سارے چیزیں کرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ توحید کا شہر ہے، یہاں توحید قائم ہے۔ ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی جو ہے اس طرح کی کوئی کام اگر بتی جلانے کا ہو یا خبر کو اونچا کرنے کا ہو یا خبر کو جو ہے بہت اونچا کر کے اس کی عبادت کرنے کا ہو، جیسے ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں چڑھاوا چڑھانا ہو، ایسے کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہی سادگی ہے اسلام کی، یہی چیز ہے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ماننا چاہیے، توحید پر عمل کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنا، خبر پہ سجدہ کرنا، خبر پہ پھول چڑھانا، خبر پہ اگربتی چڑھانا، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ جی جی، جب نبی خبر پہ نہیں ہو سکتا تو پھر دنیا کے کسی انسان کی خبر پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب کی حفاظت۔